अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़-ज़लज़ला की इन डेप्थ स्टडी के साथ हम अपनी थर्सडे क्लास में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब का इस इल्म के लिए मेहनत करना और हमारा वक्त लगाना कबूल फरमा ले। इंशाल्लाह आज हम अपना सेशन नंबर 26 करेंगे और सेशन नंबर 26 में भी आज मेरा टॉपिक अंडर द आया 6 ही चलेगा। यौमा इज़िन यस्तुरुन नासु अश्तातल लियुरौ अअमालहुम। बिकॉज इस सूरत का यू कैन से सेंटर पॉइंट इज दिस आया। बिकॉज क़यामत का दिन और आज वो क़यामत का दिन मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उस एंगल से ये आयत हमारे अमल को बेहतरीन करने के लिए एक बहुत बड़ी मशअल राह है। तो हम जिस टॉपिक को आयत नंबर 6 के अंडर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने खुद उस ग्रुप के अंदर आना है जो ग्रुप रोज़े महशर कामयाब होने वालों का होगा, अल्लाह की रहमत के साए में आने वाला होगा। उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार अपनी आज की ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़-ज़लज़ला आयत नंबर 6। यौमा इज़िन यस्तुरुन नासु अश्तातल लियुरौ अअमालहुम। वो दिन जिस दिन लोग ग्रोहों में डिवाइड कर दिए जाएंगे और वो अपने आमाल देख लेंगे। पिछले सेशन में हमने कुन मिन जमाअतिन नाजिह के हवाले से जहाँ अपनी बात को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था, वहाँ हम यही बात कर रहे थे कि इंसान कहे कुछ और करे कुछ। जब आप इस स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं तो फिर आपकी इबादत भी आपको फ़ायदा नहीं देती। जैसे कुरान की आयत आती है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम ऐसी बात करते क्यों हो जो तुम खुद कहते क्यों हो जो तुम खुद करते नहीं हो। और इसमें अपनी गलती की जस्टिफिकेशन की बात पर हमने अपनी बात को मुकम्मल किया था कि ऐसा माशरा जहाँ हर चीज़ या हर इंसान या हर दूसरा इंसान गलत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, why not to adopt the path of righteousness, why not to adopt the path of truth, और उसमें हम सच्चा बने, हम खुद को लोगों के बारे में बदगुमानियों से रोकें, हम अपने दिलों को साफ रखें, हम ग्रजेस से बचें। और मैंने आपको जब ये सारे पॉइंट्स बताए थे तो वहाँ अपनी बात को मुकम्मल करते हुए इस पॉइंट पर भी जोर दिया था कि जब इस्लाम के एंगल से आप ये बात सोचते हैं कि आप लोगों को माफ़ कर दें और आप झूठ ना बोलें और आप ज़्यादतियाँ ना करें और आप ना हक किसी का हक ना मारें, तो वहाँ फ़ौरन एहसास शैतान डालता है कि इस तरह तो तुम मज़लूम बनकर ज़िंदगी गुजारोगी। एंड एट दैट पॉइंट आई हैव टोल्ड यू कि बेहतर है इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में मज़लूम बनकर ज़िंदगी गुजार ले, बजाय इसके कि वो ज़ालिम बनकर अल्लाह के पास पहुँचे। इसी हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह जब बात कर रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो और हमारे गुनाह अल्लाह छुपा ले और अल्लाह हमें रुसवाइयों से बचा ले, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बेहतर यही होता है कि आप दुनिया में फिर अपना बदला लेने की तरफ नहीं जाते,
اور اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم بدلے لینے کی طرف نہیں جا رہے، جہاں پر آپ دنیاوی زیادتیوں کی بات کرتے ہیں اور آپ کامیاب مسلمان بننے کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں دنیاوی زیادتیاں صرف اور صرف مال کے حوالے سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ایموشنل زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی یہ رشتوں کی ڈیلنگ کی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ آپ کا بڑا پن ہوگا کہ آپ لوگوں کو ان کی زیادتیوں کے باوجود معاف کر دیں، اور اس کیپیسٹی میں آپ اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتے ہیں، آپ اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور اسکالرس کے مطابق یہ کام انسان مسلم ہوتے ہوئے اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دین کو بیلنس وے میں نہ تھام لے، اور ہم یہی چیز جماعت الناجے کے حوالے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اٹس ناٹ دا ٹلٹڈ مسلم، کہ جو یا تو ٹلٹڈ ہے تو صرف ریچولز کی طرف ٹلٹڈ ہے، یا جو ٹلٹڈ ہے تو وہ صرف اخلاق کی طرف ٹلٹڈ ہے، بٹ دس از اے مسلم، ناجے مسلم، جو کہ بیلنس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہی اور شی از اے پرسن ہو از ٹرائنگ ٹو بیلنس دا عبادت پارٹ اینڈ دا اخلاق پارٹ۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ ظرفی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ان دونوں کا بیلنس نہ کر لیں، جب تک کہ آپ ایمان کو عمل میں اہمیت نہ دیں، جب تک کہ آپ دین کو فالو کریں، دین کے ٹرینڈز کو بھی فالو نہیں کریں۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ صرف فیشن ٹرینڈز کو نہ فالو کریں، بلکہ جو دین کہتا ہے اس کو فالو کریں اپنی ڈریسنگ میں۔ ایون ان میٹر آف دین بھی یہ بات یاد رکھیں، دین کے معاملات میں بھی جو پاپولر ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پاپولر ٹرینڈز کو فالو کریں گے دین میں۔ زیادہ تر لوگ بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں اس چیز سے، اور میں جماعت الناجے کے حوالے سے یہی چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہمیں لگتا ہے جو دین کا ٹرینڈ ہے اگر ہم وہ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اٹس ناٹ لائک دس کہ جو سب کر رہے ہیں مجھے بھی وہ کرنا ہے۔ دین کو مجھ سے کیا ریکوائرڈ ہے، رب نے مجھ پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس حساب سے دین کو فالو کرنا، یہ ہوتا ہے بیلنسڈ رویہ جماعت الناجے اڈاپٹ کرنے میں آ جانا۔ دین کو مجھ سے کیا ریکوائرڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ چیز پرومیننٹلی نظر آئے گی۔ صحابہ نے اپنی عبادات میں جو چیز بیئر منیمم ریکوائرڈ تھی وہ سب نے اڈاپٹ کی، وہاں کسی نے ڈنڈی نہیں ماری۔ سو دیٹس وائی دے ور بیلنسڈ، اخلاق سب نے اڈاپٹ کیے، بٹ ایکسپرٹیز سب کی الگ الگ تھیں، وہ بھیڑ چال میں نہیں تھے۔ they never had the sheep mentality کہ جو سب کر رہے ہیں بس ان کو بھی وہی کرنا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں اسٹڈی کریں، آپ کو ہر ایک کی ایکسپرٹیز الگ الگ نظر آتے ہیں۔ وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے دشمن کیوں نہیں ہوئے؟ بیکاز جس نے بھی دین کو تھاما بہت ہی بیلنس طریقے سے تھاما، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھاما، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھاما۔ ہم جس معاشرے میں ہیں اور جس ٹاپک پر ہم اس گفتگو میں بات کر رہے ہیں وہ ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ایون اف یو ول کم آن دا پاتھ آف دین، لوگ تب بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ دین پر نہیں ہوتے، لوگ تب بھی آپ کو ریڈیکیول کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ دین پر آ جاتے ہیں، لوگ تب بھی آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ریڈیکیول کرتے ہیں، بیکاز یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ کا ہر وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ سو پوائنٹ کیا ہے سمجھنے کا کہ ہم نے اس دنیا کے ڈیلوژن کو سمجھنا ہے۔ نہ میں دھوکہ کھاؤں اس دنیا کی کامیابی کی ڈیفینیشن سے، نہ میں دھوکہ کھاؤں اس بات سے کہ میں مظلوم بن گئی تو میں ڈور میٹ بن جاؤں گی، نہ میں دھوکہ کھاؤں اس بات سے کہ مجھے دین کے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے۔ نو، I will follow what my Rabb is asking from me to do. I will follow what is required from me. I will follow what is within my circumstances. یہ ہے جو آپ کو جماعت الناجے بننے کی طرف لے کر جائے گا، یہ ہے جو آپ کو اللہ کی نظر میں کامیاب بنائے گا۔ ہر کیپیسٹی میں ٹیک the definitions from your رب، ہر کیپیسٹی میں ٹیک the standards from your رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بردرہڈ کو قائم کیا تھا، ہم اسلامی مواخات کو جانتے ہیں، اسلامک بردرہڈ جو مدینہ میں قائم ہوا تھا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کے صحابہ سمجھ سکتے ہوں گے یا سوچ بھی سکتے ہوں گے کہ مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں گے؟
مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کو بکھیر دیں گے. مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک دوسرے پر طنز کی بارش کریں گے. کیا صحابہ سوچ سکتے تھے کہ کلمہ گو پریکٹسنگ مسلمان رشتہ دار خونی رشتے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے؟ صحابہ سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بٹ انہی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسیز کی ہیں، انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو کہ اربعین نبوی میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پروفیسی ہے، یعنی آپ نے آنے والے وقت کے بارے میں مسلمانوں کو اطلاع دی ہے، مسلمان امت کی کیفیت. آپ نے کہا میں یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے اس میں ایک پروفیسی ہے کہ صحابہ میں سے بھی جس کو لمبی عمر ملے گی وہ بھی امت کا فتنہ دیکھ لے گا. میں یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، you're gonna see lot of deception or dispute in this ummah. فعلیکم بسنتی، تو تم پر فرض ہے کہ میری سنت کو تھام کے رہنا، میری سنت کو پکڑے رہنا. فعلیکم عربی زبان میں آتا ہے it is واجب on you، میری سنت کو تھامے رہنا. وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء یعنی میرے چاروں خلیفہ کی سنت کو تھام کر رہنا. اور آگے آپ نے فرمایا کیسے تھامنا میری سنت کو، اور کیسے تھامنا میرے چاروں خلفاء کی سنت کو. عدو علیہ بالنواجذ، عدو عین ضاد واو الف، عدو علیہ بالنواجذ، cling to it stubbornly is the metaphorical مفہوم. اور اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جائیں، عدو علیہ بالنواجذ، لٹرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت کو، اللہ کے احکامات کو اپنے مولرز سے پکڑ کر رکھنا. ایک آپ ذرا انالوجی دیکھیں، مولر سے پکڑ کے رکھیں. جب آپ کوئی چیز اپنے انسائزر سے پکڑتے ہیں نا، فرنٹ کے دانتوں سے، اس میں گرپ نہیں ہوتی. جب آپ کوئی چیز اپنی داڑوں سے پکڑتے ہیں، بیک ٹیتھ، مولر ٹیتھ سے پکڑتے ہیں، اس میں گرپ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے ہیں ایک وقت آئے گا جو تم میں سے زندہ رہے گا، you're gonna see lot of deception, you're gonna see lot of delusion. چیزیں ambiguous ہو جائیں گی، سمجھ نہیں آئے گا رائٹ اور رائٹ، رانگ اور رانگ کیا ہے. سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ جو اللہ نے دین دیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن صحیح سامنے آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہم وہ حدیث بھی جانتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے، کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے برننگ کول ہاتھ میں پکڑنا. کتنی مرتبہ ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. اب ذرا آپ اس کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ ایمان کو پکڑنا ایسا ہوگا جیسے برننگ کول ہاتھ میں پکڑنا؟ برننگ کول ہاتھ میں پکڑنا آسان ہوتا ہے یا دور پھینک دینا آسان ہوتا ہے؟ دور پھینک دینا آسان ہوتا ہے. جلتے ہوئے انگارے کو چھوڑنا will be very comforting. The moment you will hold the burning coal, it will give you burning sensations. And the moment you will let go the burning coal, it will give you comforting sensations. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑنا مت جلتا ہوا انگارہ، because it's ایمان. پکڑ کر تھام کر رکھنا، it will be difficult. یعنی ایمان پر قائم رہنا will be too tough. اخلاق کو تھام کر رکھنا will be too impossible. زندگی میں اسلام کے مطابق ریچول اور اخلاقیات ایتھکس میں بیلنس کرنا will be so much tense on your nerves, but you have to hold them in your hand. ایک طرف کہا جلتا ہوا انگارہ ایمان ہے، پکڑ کر رکھنا. ایک طرف کہا عدو علیہ بالنواجذ، احکامات کو، میری سنتوں کو مولرز کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، بیک ٹیتھ سے پکڑ کر رکھنا. کیوں؟ تاکہ کوئی تم سے پل نہ کر سکے. جتنا بھی دھوکہ دے دنیا، جتنا بھی ڈیلوژن کا شکار کرے دنیا، تم اپنے رب کے احکامات اور میری سنتوں کو نہ چھوڑو، تاکہ تمہارے لیے زندگی میں ایمبیگوٹیز نہ آئیں، کنفیوژنز نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں. یہ سٹینڈرڈ دیا ہے رسول اللہ نے. ہولڈ آن ٹو یور پرنسپلز، فیتھ، دین، no matter what changes around you. آج کی یوتھ ہو، آج کی ماں ہو،
آج کا باپ ہو, آج کا مرد مسلمان, عورت مسلمان ہو, it's way too difficult to keep yourself on the package of Islam, ritualistically بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی. So this is a time جہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے قرب قیامت کی سغرا علامات واضح ہو چکی ہیں. آج دین پر قائم رہنا آسان نہیں ہے, آج دین کے مطابق ایتھکس اڈاپٹ کرنا آسان نہیں ہے, بٹ اللہ چاہتا ہے جو قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ جائے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ جائے, پلیز گیو یور سیلف ہائر اسٹینڈرڈس, خود کو ہائر اسٹینڈرڈ دیں. ہائر اسٹینڈرڈ آپ اپنے آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ عبادت ہو یا اخلاق ہو. ڈاؤٹ فل میٹرز کو چھوڑ دیں. جن چیزوں میں شک آ جائے, پتہ نہیں یہ کرنے سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا, وہ کام چھوڑ دیں, مت اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. یہ آج کے فتنوں میں ریکوائرڈ ہے, اٹ از دی ریکوائرڈ ان ٹوڈیز لائف, جہاں ہر چیز ڈیلوژن میں ہمیں لے کر جاتی ہے. جب آپ نے فتنوں کے دور میں ڈاؤٹ فل چیزوں سے خود کو دور کر لیا, ہائی اسٹینڈرڈ ایتھکس اور ریچولز کے اڈاپٹ کر لیے, سمجھ لیں آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیا. جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, وہ آپ کے لیے پہاڑ میں سے راستہ بنا دیتا ہے, وہ آپ کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیتا ہے, وہ آپ کے لیے بند دیواروں میں دروازے کھڑکیاں بنا دیتا ہے, وہ آپ کو ڈیڈ اینڈ پر لا کر آپ کے سامنے وسعتوں کی ویلیز کھول دیتا ہے. ٹرسٹ تو کریں, تھامیں اس کو, پکڑیں اس کو. ہم دنیا کے ہر معاملے میں ہائر اسٹینڈرڈس پر جاتے ہیں, ناٹ ہائر, ان فیکٹ ہائیسٹ اسٹینڈرڈس پر جاتے ہیں. ہم دنیا کے معاملے میں جاتے ہیں بیسٹ ہو میرے پاس, کمفرٹ ہو, لگژری ہو, نیسیسٹیز ہوں, ڈیزائرز ہوں, ہر چیز کی فلفلمنٹ ہو, ہم بہترین کھائیں, بہترین پئیں, بہترین طریقے سے رہیں, بہترین ایسٹس جمع کریں. تو پھر دین میں ہائر اسٹینڈرڈس کو اچیو کیوں نہ کریں؟ ہاں, ایک ہے خواہش کہ میں دین میں ہائیسٹ اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کروں, اور ایک ہے پریکٹیکلٹی. ان پریکٹیکلٹی 21st سینچری میں دین کا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا از وے ٹو ٹف. اٹس وے ٹو ٹف, اٹس ناٹ ایزی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال دنیا کی ڈیلوژنس بدل رہے ہیں, ہر سال کلچرز بدل رہے ہیں, ہر سال چیلنجز بدل رہے ہیں, ہر سال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر قائم رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. پریشرز بڑھتے ہیں ہم پہ, معاشرہ, خاندان, اولاد, اولاد کی خواہشات, اولاد کی نیڈز, سب چیزیں مل کر ہم پر پریشر ڈالتی ہیں. اور ہمیں جتنا یہ پریشر بڑھے, ہمیں اتنا عدو علیہ بالنواجس پر آنا ہے, ہمیں اتنا احکامات کو مولرز کے ساتھ تھامنا ہے. وی نیڈ ٹو انہینس آر ایمان اکارڈنگلی. ایمان کے لحاظ سے ہمیں مضبوطی اڈاپٹ کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, نفس مارنا پڑتا ہے, مارنا بھی نہیں, نفس کچلنا پڑتا ہے. مارنا تو ایک ہی دفعہ کا ہوتا ہے, آپ نے ایک ہی دفعہ مارا اور چیز ختم کر دی, وہ تو ون ٹائم ڈیتھ ہے. بٹ کسی کو ڈیتھ پینلٹی ملی اور اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے کر اس کو ایک ہی دفعہ میں روپ سے ہینگ کر کے مار دیا, دس اے ون ٹائم پین. بٹ آپ کسی کو سلو پوائزن دے دے کے, تھوڑا تھوڑا الیکٹرک شاک لگا لگا کے اس کی صحت کو ڈسٹروائے کرے, دس از سیکریفائس. نفس کچلنا ہوتا ہے, اور نفس کو چلنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہیں, کمفرٹ زون چھوڑنا ہوتا ہے. یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے ہم جماعت الناجے میں آتے ہیں. قرآن یہ چاہتا ہے, عبادت کروں تو بھی نفس کچلے, اخلاق اڈاپٹ کروں تو بھی نفس کو پیچھے کرنا پڑے. دل کہے کچھ بٹ میں کروں کچھ, اور میں وہ کروں جو میرے دین کا ریکوائرمنٹ ہے. انسان کو اپنی انا کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, اپنی ایموشنل تکلیفوں پر خود ہی ہیلنگ پیچ لگانے پڑتے ہیں. کوئی نہیں آتا انسان آپ کو چپ کرانے کے لیے. ہر دفعہ نہیں ہمیں ملتے کہ ہمیں ایسے لوگ مل جائیں کہ جو ہمارے غموں پر ہیلنگ پیچ لگا دیں, ہر دفعہ نہیں ملیں گے. سو بی ویری پریکٹیکل دنیا ہے, پریکٹیکلٹی کو اڈاپٹ کریں. کبھی کبھی آپ کو مل جائیں گے لوگ
جو آپ کے زخموں پر ہیلنگ پیچ لگا دیں گے، ہمت دلائیں گے، محبت کریں گے. کسی اور نے محبت نہیں کی تو کوئی اور آپ سے محبت کر لے گا، آپ کو حوصلہ دیں گے، آپ کو ایمان کو پکڑنا سکھائیں گے. But not every time. Sometimes you will be alone in the desert of your pain. And then you will only find one personality always available for you. It will be your Rabb. نفس کو ماریں، نفس کو کچلیں، سیکریفائس کریں، کمفرٹ زون چھوڑیں. آپ کی کامیابیاں آپ کا منتظر ہیں. کبھی میری عبادت اور میرا اخلاق مجھے غرور کا شکار نہ کرے. ہم نے پچھلی کلاس میں امام غزالی کا کوٹ بھی دیکھ لیا تھا. علم کا غرور، علم کا ڈیلوژن خطرناک ایروگنس ہوتا ہے. پھر جب یہ آتا ہے نا تو انسان ایک طرف عبادت کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ بھی شامل ہوتا ہے. اور انسان ایک طرف عبادت کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف زندگی میں گناہ ہوتا ہے، اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتا. اللہ نہ کرے ہمارے اوپر علم کے غرور کی یہ کیفیت آئے کہ ایک طرف کیا ہے، تہجد الحمدللہ، تسبیحات الحمدللہ، نوافل کا اہتمام الحمدللہ. علم کا غرور ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف زبان سے کسی کو زخمی کیا، طنز کی بارش کر کے اپنے رحمی رشتوں کو اپنے سے دور کر دیا. آپ کا مقام تھا کہ آپ کسی انسان کی عزت کی حفاظت کرتی، آپ کی اولاد ہے. فرض کریں یہاں کوئی مرد مسلمان مجھے سن رہا ہے اور آپ شوہر ہیں اور آپ قوام ہیں، اور اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی ہر لحاظ سے حفاظت کریں گے. نہ صرف آپ اس کو فزیکل نقصانات سے بچائیں گے بلکہ آپ اس کو ایموشنل نقصانات سے بھی بچائیں گے. دس از پارٹ آف بینگ قوام. دس از پارٹ آف بینگ قوام. اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن آپ کے نوافل آپ کے منہ پر مار دیا جائیں. بیکاز جس وقت آپ کی بیوی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت تھی، you simply left her alone in the desert of pain. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. پر میں بیویوں سے کہوں گی، شوہر چھوڑ سکتا ہے آپ کو، آپ کا رب نہیں چھوڑتا. شوہر تنہا کر سکتا ہے آپ کو، شوہر آپ کی ایموشنل سپورٹ نہیں بن سکتا. آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. مت رہیں اکیلا اور مت سمجھیں خود کو اکیلا. آپ اکیلی نہیں ہیں جب تک آپ نے اپنے رب کا راستہ تھاما ہوا ہے، جب تک آپ اپنے رب کی فرما بردار ہیں، جب تک آپ کو اپنے رب پر یقین کامل ہے کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. خطرناک ہے یہ کمبینیشن کہ ایک طرف تہجدیں ہوں، قیام اللیل ہو، اور دن میں ہم اپنی وہ ذمہ داریاں ادا نہ کریں جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر ہمارے رشتوں کی ڈال دی ہیں. اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی تھی، تم تہجد نہیں پڑھتی تھی. اللہ نے قیامت کے دن نہیں مجھ سے یہ پوچھنا. یہی نوافل ہیں جو انسان کو سیلف رائچیس بنا دیتے ہیں. یہی نوافل ہیں، اگر بیلنس نہ ہو تو انسان کا اخلاق گھٹیا ترین ہو جاتا ہے ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ اس کی زندگی میں تہجد ہوتی ہے. پلیز مائنڈ اٹ. میں کسی نفلی عبادت کو انڈرمائن نہیں کر رہی، میں صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں. We need the combination of اخلاق and عبادت if we really want to adopt the راہ of جماعت الناجح. جب علم کا، عبادات کا غرور آتا ہے، جب ہمیں اپنی تہجد پڑھنا اپنا ایک بہت بڑا کریڈٹ لگتا ہے، then you look upon people like in a way looking down quote and quote upon sinners. آپ کو لوگ گناہگار نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ. آپ کو لوگ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، آپ کو لوگ بس ایک اپنے ایگو کو فیول کرنے کا سورس نظر آتے ہیں. اور انسان اپنے فیٹل فلاز کو دیکھ نہیں سکتا، تباہ کن فلاز کو دیکھ نہیں سکتا، ڈیلوژن کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب غرور آتا ہے عبادت کا، جب غرور آتا ہے علم کا، جب غرور آتا ہے اپنے دین کا. جس میں دین کا غرور ہوگا، جس میں دین کا غرور ہوگا، وہ سامنے والے کو دین کا تانا دے کر بلٹل کرے گا. اللہ نہ کرے ہماری زبانیں ایسے چلیں.
غور سے میری بات اور جملے کو سمجھ لیں. اگر دین کا غرور کسی انسان میں ہوگا، وہ سامنے والے کو بلٹل کرے گا دین کے استعمال سے. اگر ایک انسان خود بھی دیندار ہوگا، وہ سامنے کسی کو بے دینی کا کام کرتے ہوئے دیکھے گا نا، وہ اس کو کبھی دین کا تانا دے کر نہیں سکھائے گا. نصیحتیں تانے دے کر نہیں کی جاتی. جماعت الناجے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو تانے نہیں دیتے ہیں. نصیحت تو ہوتی محبت بھری ہے. نصیحت تو ہوتے وہ الفاظ ہیں جو دل سے نکلتے ہیں تو دل کو ٹچ کرتے ہیں. قرآن از اے نصیحہ، بٹ قرآن از کائنڈ آف اے نصیحہ جس کے لیے عربک کانوٹیشن آئی ہے موعظہ. موعظہ از کائنڈ آف اے نصیحہ، جو دل سے نکلے اور دل کو پہنچے. جو بات دل کو نکلتی ہے وہی دل کو ٹچ کرتی ہے. جو بات زبان کی ٹپ سے نکلے گی وہ سامنے والے کے دل میں انٹر بھی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. وہ آپ کی بات کو سنی انسنی کر دے گا. آپ کتنے بھی اس کو دلائل دے دیں، آپ کتنے لاجیکل آرگیومنٹس رکھ دیں. علم کا غرور انسان کو ڈیلوژن کا شکار کر دیتا ہے. یہ صرف عبادت کا نہیں ہوتا. بعض اوقات جو لوگ بہت اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اگر ان میں بھی عبادات کا اور اخلاق کا بیلنس نہ آئے، وہ سیلف رائچیس ہو جاتے ہیں. جبکہ رب کے راستے پہ خرچ کرنا اٹس سچ اے ہیوج بلیسنگ، اٹس سچ اے ہیوج آنر کہ ہمیں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا موقع مل جائے. لیکن ایک طرف خوب اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، دوسری طرف خوب حرام کمانا، حرام کمانے میں انوالو ہے. کوئی نمازوں کی فکر نہیں ہے. آفٹر آل ہم صدقہ بھی تو اتنا کرتے ہیں. ڈیلوژن بڑھ رہا ہے انسان کا. وی نیڈ ٹو ڈرا اے لائن. کہاں ہماری عبادت ہمارے اخلاق کے ساتھ کپلڈ ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی. وی نیڈ ٹو نو دس. امام ابن القیم کا قول آتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نیکیاں، انہوں نے نیکیوں کا لفظ استعمال کیا، بٹ اف یو ول تھنک فرام ورلڈلی پرسپیکٹو، گڈ ڈیڈز کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور امام ابن القیم نے یہ بات لکھی ہے، اچھے کام جن کو ہم اچھے کام کہتے ہیں، ایون ود ان مسلم امہ، نیکیاں گناہ گار بھی کرتے ہیں. کیا گناہ گار انسان نیکی نہیں کرتے؟ آپ پراسٹیٹیوٹ کو دیکھتی ہیں، ایک عورت ہے، پراسٹیٹیوٹ ہے، اس کا پیشہ یہی ہے کہ وہ اپنا جسم سیل کرتی ہے. شی از اے پراسٹیٹیوٹ بائی پروفیشن، بٹ شی از سو بینوولنٹ، شی از ویری جنرس کہ وہ ہر ہفتے جا کر آرفنیج میں بچوں کو، بے سہارا بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارتی ہے، ان کو خوشیاں دیتی ہے، ان کے چہروں پر اسمائلز لے کر آتی ہے. شی از ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ ٹو، شی از ڈوئنگ اے نیکی ٹو، شی از اے مسلم. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ نیکیاں تو گناہ گار بھی کر لیتے ہیں، مگر گناہ وہ چھوڑتے ہیں جو سچ میں اللہ کے ساتھ پرخلوص ہوتے ہیں. مطلب جماعت الناجے والے لوگ نہ صرف نیکیوں پر نیکیاں اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں، وہ اپنے کردار کے فیٹل فلاز کو اپنے اندر سے نکالتے جاتے ہیں. وہ اپنی اصلاح کرتے جاتے ہیں. دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، میں آپ کو یہ ود ان رائچیس گراؤنڈ بات کر رہی ہوں. وہ لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ. وہ لوگ جو قرآن کی کلاسز سے اٹیچ ہیں، ہم قرآن کی کلاسز سے اٹیچ ہیں. وہ لوگ جو کورسز کرتے ہیں، وہ لوگ جو انسٹیٹیوشنز کا حصہ ہیں، وہ لوگ جو اسلامک ٹیمز کا، اسلامک کازز کا حصہ ہیں. جو اللہ کرنے کو کہے وہ کرنا آسان ہوتا ہے، ایز کمپیئرڈ جو اللہ کرنے سے منع کرے اس سے رک جانا نہایت مشکل ہوتا ہے. جب آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کی خواہش ہے، بٹ اللہ نے منع کیا ہے کرنے سے، then the test will come. نیکیاں کرنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ بیکاز نیکیاں ریزونیٹس ود یور فطرہ، یہ آپ کے اندر کے تار ہلا دیتی ہیں، یہ کنیکٹ کر جاتی ہیں آپ سے انٹرنلی. وی ہیو انہیرنٹ گڈنس ان اس، ان سائڈ آف ایوری ون آف اس. فطرت ہے نا ہم میں، تو ہم جتنی نیکی کریں گے اتنا اچھا لگے گا. نیکی کرنا اچھا لگتا ہے. انسان گناہ چھوڑنے کے مقابلے میں نیکی جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے.
اور یہ آج کل کا تو دین بن گیا, یہ ہمارا دین کا ٹرینڈ ہے آج کل کا. یہی میں نے بھی بات کی تھی, دین کے ٹرینڈز کو نہیں فالو کرنا. what دین از asking from me exclusively وہ فالو کرنا ہے. دین کے ٹرینڈز تھوڑی فالو کرنا ہے, مجھ سے میرا رب کیا چاہتا ہے مجھے وہ فالو کرنا ہے. یہ آج کل دین ایک طرح سے استعمال ہوتا ہے. when you sit among different بیک گراؤنڈ سے ریلیجیس لوگوں کے درمیان میں, تو آج دین میتھڈ آف سیلف کیئر لگتا ہے. آپ مختلف لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں نا, ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی, ٹرائی ٹو بی کوائٹ امنگ پیپل. ہر جگہ اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہوتا ہے, ہر جگہ گفتگو میں اپنی بات پر بات کو ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ فائنل سے ول بی مائن. ضرورت نہیں ہے. آبزرو کریں لوگ کیا بولتے ہیں, سنیں لوگ کیا بولتے ہیں, ریفلیکٹ کریں لوگوں کی سوچ کیا ہے. And when you reflect on people, when you reflect on their conversation, when you sit among people, among the religious ones, آج کل دین میتھڈ آف سیلف کیئر بن گیا ہے. اٹس اباؤٹ ہاؤ یو فیل بیٹر اباؤٹ یور سیلف. دین میں اتنا کام کریں, دین کو اتنا اڈاپٹ کریں جس میں یو اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. کیا دین کو اس لیے اپنانا ہے کہ مجھے اچھا لگے؟ تو ساری نیکیاں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ میں جو نیکی کروں میں بہت خوشی ہو کر کے. ساری نیکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ نیکی کر کے مجھے بہت سکون ملے. یہ ڈیفینیشن غلط ہے, اریز کر دیں اس کو. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے, ہماری غلط سوچ ہوتی ہے, کم علم ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے نیکی کر کے مجھے سکون ملے گا. Not every time, girls. Not every time. Sometimes you will do a نیکی and you will be in pain because you have brought yourself out from your comfort zone. آپ نے اپنا نفس کچلا ہوتا ہے, نفس کچلتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہرٹ ہوتا ہے. You stay in pain. Sometimes this pain lasts for days. Sometimes this pain lasts for months. Sometimes this pain lasts for years. کسی انسان نے آپ کو انتہائی تکلیف پہنچائی, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تکلیف پہنچائی, پر آپ اللہ کی خاطر اس انسان سے رشتہ مینٹینڈ رکھے ہوئے ہیں. I'm talking to the wives right now, by the way. Majority of the time رحمی رشتوں کو پھر بھی ہم کسی نہ کسی مصیبت میں برقرار رکھ جاتے ہیں, بیکاز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رحمی رشتے اللہ کے عرش سے ہینگڈ ہیں, اور اگر ہم نے وہاں گڑبڑ کی تو آخرت میں تو سیلویشن کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. But when it talks about or it comes about the relationship between husband and wife, تو وہاں پر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے بیکاز محبت زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پر ہرٹ فیلنگ بھی زیادہ ہوتی ہیں بیکاز ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایسا ہے جہاں ایکسپیکٹیشنز دونوں اینڈ پر ہائی ہوتی ہیں, جہاں محبت کسی ایک اینڈ پر بہت زیادہ ہوتی ہے. if the محبت is from both ends, it's a blessing, but there will be expectations. When محبت will be at one end, then expectations will be high at the end who is more in محبت. بہت کم ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں سیلف لیس محبت ہو. میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے مختلف خواتین سے بات کرتے ہوئے, ہسبینڈ وائف کی محبت سیلف لیس نہیں ہوتی ہے, الا ماشاء اللہ ریئر کیس ہو سکتا ہے کہیں پہ, بیکاز ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹس ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے. وہاں پر جب ایموشنل ہرٹ آتا ہے, اٹ ہرٹس اے لاٹ. آپ کے شوہر ہیں, آپ کو فزیکلی خدا نخواستہ نقصان نہیں پہنچاتے, کوئی خدا نخواستہ ایموشنلی بھی آپ کو ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں رہتے, بٹ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے, the definition جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے, کلیش ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, وہ اس اختلاف میں آپ کا گڈ پارٹ بھول جاتے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ ہرٹس یو, اٹ گیوز یو پین. ایسی صورت میں آپ ان کی اچھائیوں پر فوکس کرتے ہوئے کہ یہ بظاہر نیک انسان ہے, یہ ہر وقت مجھ سے نہیں لڑتا ہے, یہ میری ضرورت اور میری خواہشات کا بھی خیال رکھتا ہے,
बस जब कभी झगड़ा करते हैं तब इनको पता नहीं क्या हो जाता है. So झगड़ा करना और आपका साथ ना देना is one problem with this husband, and you are ignoring this problem just for the sake of your Rabb, but वो तकलीफ आपके अंदर रहती है. ये नेकी है आपकी कि आपने उस शख्स की बुराई को एक तरफ कर दिया और उसकी अच्छाइयों पर फोकस करके अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही हैं. बट दिस इज द सेम नेकी जो हो सकता है आपको कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई सालों तक दुख दे. But you are insisting on the neki because you want to adopt the neki for the sake of your Rabb, because you want your Rabb to give you ajr. That's it. तो नेकियां हर दफा सुकून नहीं देती हैं. मैंने इतनी लंबी कहानी सुना दी है. बाज़ों का नेकियां बहुत हर्ट करती हैं. नेकियां मीठी होती हैं, नेकियां कड़वी होती हैं, नेकियां बिटर होती हैं, नेकियां आपको अजियत भी पहुंचाती हैं. करने के बाद हर नेकी इमीडिएटली सुकून नहीं देती. यस, हर नेकी अल्टीमेटली विल गिव यू सुकून. कब, कैसे, कहां? whenever your Rabb will be willing to give the sukoon and to give you tranquility. अब हमारा मसला क्या है? हमने ट्रेंड बना लिया दीन को. और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है इतना दीन अडॉप्ट करो कि यू फील बेटर. हमने दीन अडॉप्ट किया सेल्फ केयर वाला. सास की खिदमत फर्ज नहीं है मुझ पे, तो हमने उसको अबैंडन कर दिया. ससुराल की खिदमत फर्ज नहीं है मुझ पे, हमने उसको अबैंडन कर दिया. क्यों? बिकॉज द ट्रेंड ऑफ द दीन ऑफ द रिलीजन इज adopt the method of self-care. It's about how you feel better about yourself. ये है आज का दीन का ट्रेंड. Negate it. ये नहीं है कि मैं ट्रेंड फॉलो करूं दीन का. It could be wrong. It could be completely wrong if it's going against the ethics of deen. मैंने अच्छा महसूस करने के लिए नेकियां नहीं करनी होती. मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेकियां करनी होती हैं. हमारा तो हाल ये हो गया, हम अल्लाह के रास्ते में सदका भी इसलिए करते हैं और तब करते हैं when we feel good, or we want our disease to be away, or we want our hurdle to move away. हम सदका भी उस वक्त करते हैं when we need it. हम सदका उस वक्त नहीं करते कब, कहां, किस इंसान, किस खानदान को जरूरत है. नहीं. We have a mindset of following deen trend. We have a mindset of following religious trends. We are not following deen, but deen is asking from us. ये हमारा प्रॉब्लम है. and it's a huge problem. हम वॉलंटियर भी तब करते हैं और वहां करते हैं और उस वक्त करते हैं जहां मुझे अच्छा लगता है. It's about feeling good. जरूरत पर हम वॉलंटियर करना बेस नहीं करते, ख्वाहिश पर वॉलंटियर करना बेस करते हैं. Then it's a problem. आप में से कोई आता है और हमसे कहता है कि जी हमने आपकी टीम ज्वाइन करनी है. आई एम सॉरी, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ. आप में से कोई आता है और आप कहते हैं कि हमें आपकी टीम ज्वाइन करनी है, और हम मेरी टीम की तरफ से आपको ये कह दिया जाता है कि इस वक्त कोई वैकेंसी खाली नहीं है, वी आर इनफ ऑफ अस, आप प्लीज किसी और टीम को ज्वाइन कर लें. और आपसे कहा जाता है कि फलां उस्ताद, फलां स्पीकर, फलां जगह पर लोगों को टीम की जरूरत है, प्लीज ज्वाइन देम. आप कहें सॉरी मुझे उनको ज्वाइन नहीं करना. क्यों? बिकॉज आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर टीम. तो ये भी तो दीन के ट्रेंड्स को फॉलो करना हो गया. प्लीज अपना सेल्फ एवेल्युएशन करें. मुझे दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लानी होती हैं. रिलीजन इज नॉट फॉर सेल्फ केयर ओनली. हाँ, कुछ नेकियां करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने वो करना है जो रिक्वायर्ड है. अगर हमने वो अडॉप्ट किया जो बस मुझे अच्छा लगेगा, तो हम बस नेकियां भी वो करेंगे जो हमें अच्छी लगेंगी. अदरवाइज वी विल लीव व्हाट इज रिक्वायर्ड. सैक्रिफाइस करना, गुनाहों को छोड़ना, कंफर्ट जोन को छोड़ना, इट्स वे टू डिफिकल्ट. जबकि मैं आपको हकीकत बताऊं, एथियस्ट भी गुड डीड्स कर लेते हैं, इसलिए कि एथियस्ट को भी गुड डीड्स की जरूरत होती है. बिकॉज दीज गुड थिंग्स मेक देम फील गुड. आप जितनी नेकियां करते हैं, आप जितनी गुड डीड्स करते हैं, आपको अच्छी फीलिंग्स आती हैं. और अच्छी फीलिंग्स पर बस आप बेस करें, रिक्वायरमेंट को छोड़ दें. फेटल फ्लॉज, बड़ी बड़ी खराबियां इंसान में पैदा होना शुरू हो जाती हैं. अब क्या होता है, एक तरफ
آپ رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ خود کو جسٹیفائی کر کے تسلی دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اٹس اوکے اگر مجھ سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ایٹ لیسٹ میں گڈ ڈیڈس بھی تو کرتی ہوں. اور پھر انسان خود کو صرف یہی نہیں کہ جسٹیفائی کرتا ہے، پھر انسان خود کو کہتا ہے دیکھنا میں قیامت کے دن بچ جاؤں گی، نجات مل جائے گی، مجھے مل جائے گی اللہ کی رحمت. اور پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں اللہ تو ایک نیکی پہ بخش دیتا ہے، آخر اس نے راستے سے کنکر ہٹانے والے کو بھی تو بخش دیا تھا. یہ ایسے آپ کو شیطان ٹریپ کرتا ہے. ایسا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اگر نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں زندگی میں، فرما برداری بھی رب کی ہے اور نافرمانی بھی رب کی ہے، then you have a bucket which has a hole. آپ کی بکٹ میں ہول ہے، آپ کی نیکیاں نکلتی جائیں گی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنی نیکیوں پر توکل کرنے لگ جاتا ہے. کین وی ڈو توکل اور نہ نیکی؟ ناٹ ایٹ آل. ہماری تو نیکی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر توکل کریں. ہماری تو نیکی اس مطابق ہوتی ہے کہ ہم اس پر بھی استغفار کریں. تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کرتا ہے، پھر وہ اپنی نیکیوں پر ریلائے کرنے لگ جاتا ہے، سائملٹینیسلی زندگی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا گناہ بھول جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملتا ہے، یعنی کہ یہاں تک کہ روز محشر آ جاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپان ہز گڈ ڈیڈس کہ وہ بچ جائے گا، اس کو اللہ کی رحمت مل جائے گی. جبکہ ہوتا کیا ہے، روز محشر اس انسان کا گناہ اس کو ہر طرف سے سراؤنڈ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا آپ نے سنا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھیں. بیکاز یہ مت دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہو رہی. اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی زندگی میں کرتے رہے اور موت آ گئی اور گناہوں پہ توبہ نہیں کی تو آخرت میں یہ گناہ انسان کو سراؤنڈ کر لیں گے. کنٹریری ٹو دس، اس کا اپوزٹ، دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جس سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو احساس ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد مستقل اس کو ابھی بھی اپنے اس گناہ کے کنسیکوینس کا خوف رہتا ہے، کہیں اس کا اثر میری زندگی میں نہ آ جائے، کہیں ابھی بھی اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کہیں ابھی بھی یہ گناہ میرے کہیں نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہ ہو. اور ہر دفعہ کے خیال پہ یہ انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اتنا کہ ہر مرتبہ سنسیئرلی توبہ کرتا ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں قیامت کے دن اس انسان کا یہی گناہ اس کے لیے نیکیوں کا باعث بن جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جب بھی اس کو گناہ کا احساس ہوتا تھا وہ سنسیئرٹی کے ساتھ توبہ کرتا تھا. تو اپنی نیکیوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں. جو نیکیوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس امت کا مفلس ہے. مفلس کون ہے اس امت کا؟ وہ حدیث یاد کر لیں. تو یاد رکھیں ہم انسان ہیں، ہم نے اس دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنی ہے. Not the کامیابی what دنیا is showing to us, not the delusion of success what دنیا is giving to us, but the کامیابی جو اللہ اور اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں. اگر آپ انسان اور مسلمان ہوتے ہوئے، اگر آپ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی، اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کیے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں گناہ کرتی ہیں، غلطی کرتی ہیں، زندگی میں کوئی فیٹل فلا موجود ہے، پلیز اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کریں. اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں 2-3 چیزوں کو فوکس میں رکھیں، عبادات اور اخلاقیات، the rituals and the ethics، ان دونوں کو بیلنس لے کر چلیں. آپ کہ میں شروع کہاں سے کروں؟ اسٹارٹ ود دا فرائض. فرائض کو تھام لیں. ہم ایسے وقت میں آ گئے ہیں جہاں پر دین کی ایکسپلینیشن میں کھچڑی ہے.
جب آپ دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو بہتر ہے کسی ایک استاد کو جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جس کی بات آپ کے دل میں اترتی ہے، جس کی بات سننے کے بعد آپ کا نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. جسٹ اٹیچ یور سیلف ود دیٹ ٹیچر. اس ٹیچر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو حق بولنے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمیشہ حق پر جمنے والا بنا دے. فرائض کو تھام لیں، ادروائز دنیا کا میتھمیٹکس اس وقت صحیح اور غلط کی پہچان کو سمجھ کر رہا ہے. ہمارے آس پاس کی دنیا ایسی بن گئی ہے کہ جو انسان ڈیلوژن میں ہے نا، دنیا تھپک تھپک کر اس کو ڈیلوژن میں ہی سلا دیتی ہے. یو آر رائٹ، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دس از اے دنیا جس میں اصول بن گئے سب ٹھیک ہے، ایوری ون از رائٹ، سب ٹھیک ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے از اے ڈیلوژن. سو کسی ایک استاد کے ساتھ خود کو اٹیچ کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں جتنا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. فرائض کو تھام لیں، دنیا کی ڈیفینیشنز مت دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈیفینیشنز دیکھیں. اگر کوئی چیز ہمیں ڈیلوژن سے، دھوکے سے، غفلت سے نکال سکتی ہے تو وہ آج بھی اللہ کا کلام ہے، جس کو جتنا علم حاصل کرنے میں لائیں گے اتنا دل کھلے گا. دل کھلے گا، فرائض کو آپ تھامیں گی، حلال حرام کی تمیز آئے گی. اور اگر آپ کو لسٹ پتہ چل گئی کہ اللہ نے مسلمان عورت سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کی ہیں بٹ آپ ساری ابھی نہیں کر رہی، کوئی بات نہیں. ٹیک بیبی اسٹیپس، کیپ موونگ فارورڈ، گیو یور سیلف این ایکشن پلان. فرض کریں آپ اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہیں، آپ کی بیٹی ہے 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی، وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یا آپ کا بیٹا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ اس کو کہیں give yourself an action plan. بیٹا 5 وقت کی نہیں پڑھتی ہو نا، چلو 2 ٹائم کی شروع کر دو. 2-3 مہینے 2 وقت کی نماز پہ دوام اختیار کرو. be steadfast, then start the 3rd one, then start the 4th one, then start the 5th one. اپنے لیے بھی آپ یہی کریں، واجبات اور فرائض کو تھام لیں. اور سائملٹینیسلی جہاں میں نے آپ کو فرائض کو تھامنے کی بات کی، وہاں میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، کسی استاد کے ساتھ جڑ جائیں، کان پہ علم آتا رہے. یو ول کیپ گیننگ دا موٹیویشن. پھر جب آپ فرائض کو تھام لیں، ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف، ڈو ناٹ بی اسٹیگننٹ، ڈو ناٹ بی اسٹیگننٹ. اولاد کو موٹیویٹ کیا ہے نا، ایکشن پلان دیا ہے نا کہ بیٹا اگر تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو تو کم سے کم 2 وقت کی شروع کر دو. پھر 2 وقت کی پڑھتے پڑھتے تم 3-4 مہینے 6 مہینے کے بعد 3 وقت کی شروع کر دینا. اسی طرح سے ایکشن پلان خود کو بھی دیں. give yourself some time to adopt سنت یا نوافل، بیکاز عبادت میں نوافل اڈاپٹ کرنا آپ کے اندر تزکیہ کرتا ہے، یہ آپ کے اندر ڈسپلن لے کر آتا ہے. اور نوافل میں صرف نوافل پڑھنا نہیں آتا ہے، نوافل عبادت کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، دل نرم ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت سنیں، دل سکون میں آتے ہیں. سکون کے لیے مت میوزک لگائیں، قرآن کی تلاوت سے بہترین میوزک کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بے چین ہیں، آپ بے قرار ہیں، کسی انسان سے تکلیف پہنچی، حالات سے تکلیف پہنچی، اولاد سے تکلیف پہنچی، اسپاؤس سے تکلیف پہنچی. یو آر ناٹ ایبل ٹو فالو وٹ یور ہارٹ از سیئنگ اینڈ یو آر ان ڈسٹریس. قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں سنیں، لگا لیں ہیڈ فونس، لگا لیں بلوٹوتھ اسپیکر، لگا لیں فون پہ تلاوت، لگا لیں ٹی وی پر تلاوت، قرآن کی تلاوت سنیں. نوافل عبادت کے اندر اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے سکون دے دے، اللہ مجھے خیر دے دے، اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، اللہ میرا اخلاق سنوار دے، اللہ مجھے عبادات کا طریقہ سکھا دے. دیکھیں فرائض اور نوافل یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں، ان دونوں کا بہت خوبصورت کنیکشن ہے. آپ نے ایکسرسائزز کی ہوں گی، آپ نے ورک آؤٹ کیا ہوگا، آپ اگر کبھی جم گئے ہیں تو ایکسرسائز پیٹرنز ہوتے ہیں. لائک آپ کو اپنے آرمز کو ٹون کرنا ہے، آپ نے تھائی مسل ٹون کرنے ہیں، آپ نے
काफ मसल स्टोन करने हैं, आपने टमी मसल स्टोन करने हैं, आपने एब्डोमेन मसल स्टोन करने हैं। तो एक्सरसाइज होती है ना कि वो अगर आपने अपनी टमी पर काम करना है एंड यू वांट टू टोन योर टमी, तो एक स्पेसिफिक किस्म की एक्सरसाइज आपको देते हैं, सही। अब ये जो आप टमी टोन करने के लिए एक्सरसाइज अडॉप्ट करती हैं, इट्स वन एलिमेंट ऑफ हेल्थ विच यू आर अडॉप्टिंग। लेकिन आपकी टमी के साथ साथ छोटे 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 बहुत से मसल्स होते हैं। आप तो कर रही हैं टमी टोन या थाई टोन या लेग टोन या आर्म टोन, ऑटोमेटिकली आपके ये छोटे छोटे मसल्स, ये लिगामेंट्स, ये भी टोन अप होते जाते हैं। वो तो आपको नजर भी नहीं आते। टमी तो आपको नजर आएगी, थाइस पतली हो जाएंगी, नजर आएंगी, बैक स्ट्रेट हो जाएगी, नजर आएगी, काफ मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, महसूस होगा। पर वो छोटे 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 मसल्स तो नजर भी नहीं आते, बट दे गेट द इंप्रूवमेंट टू when you will tune your specific area of the body. One element of health आपने संभाला, आपकी पूरी हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाती है। When you will adopt fara'iz in the way like they should be adopted, अल्लाह आपकी नवाफिल इबादत की हिफाजत करेगा। Then you will take care of your tongue in daily matters. माँ के साथ कैसे बोलना है, बाप के साथ कैसे बोलना है, शौहर के साथ कैसे बोलना है, सास ससुर के साथ कैसे बोलना है। ऑटोमेटिकली आपकी मेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन, शॉप वाले के साथ कॉन्वर्सेशन, ड्राइवर के साथ कॉन्वर्सेशन, गार्ड के साथ कॉन्वर्सेशन, बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन, सब सेटलिंग पर आती जाएगी। जमातुन नाजे बनने वाले लोग अपनी जिंदगी में बस केयरफुल होना शुरू हो जाते हैं। आपकी टमी मसल टोन होते होते साइड मसल्स भी बहुत टोन हो जाएंगे और इंसान डेफिनेटली अपने आप में, अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करेगा। तो इंसान ने बेहतर होना होता है, और बेहतर होने के लिए आपको कोई ना कोई ग्राउंड से स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग योर फराइज, और फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल पर आना शुरू कर दें। इमाम इब्नुल क़य्यम का कौल आता है। इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं, अद्दीनु कुल्लुहु खुलुक, दीन कुल का कुल अच्छा इखलाक है। फमन ज़ादा अलैका फिल खुलुक, तो जो अखलाक में सरपास कर जाता है, ज़ादा जो अपने अखलाक में बेहतरीन हो जाता है, फमन ज़ादा अलैका फिल खुलुक, जो अपने अखलाक में बेहतरीन हो जाता है, ज़ादा अलैका फिद दीन, उसका तो दीन बेहतरीन हो जाता है। दीन कुल अच्छा अखलाक है, तो जो अच्छे अखलाक में सरपास करता है वो दीन में सरपास कर जाता है। आपकी जिंदगी का रुख बेहतरीन हो जाता है। वो रसूल अल्लाह जिन्होंने हमें जुबान और दिल को कनेक्ट करने का टूल दिया, जिक्रुल्लाह, वो रसूल अल्लाह जिन्होंने हमें मस्जिद में दाखिल होने का तरीका बताया, बैतुल खला में दाखिल होने का तरीका बताया, बेडरूम मैनर्स सिखाए, उन्होंने ये सब चीजें इसलिए बताई कि हम मस्जिद में सोशलाइज करते हुए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, महफिल में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और अपनी प्राइवेट लाइफ बेडरूम में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एवरीथिंग विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इफ वी विल अडॉप्ट द बैलेंस ऑफ इस्लाम। इट्स नॉट जस्ट अडॉप्टिंग अखलाक, इट्स द बैलेंस ऑफ इबादत एंड अखलाक। मैंने अभी कहा था सहाबा की जिंदगियां बैलेंस थी, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपर्टीज को अडॉप्ट किया। दे हैड द फंडामेंटल्स बट देन दे हैव पर्टिकुलर जीनियसेस। हर एक की अपनी 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 खूबसूरती थी। इमाम मालिक का कॉल आता है, इमाम मालिक का कॉल आता है जिसका मफहूम है कि कुछ मुसलमान नवाफिल में निफली रोजे रखने में आगे होते हैं, कुछ निफली रोजे नहीं रखते, तहज्जुद में आगे होते हैं, कुछ लोग सदका करने में आगे होते हैं, कुछ लोग वॉलंटियर करने में आगे होते हैं। ये क्या बताता है? हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। इंसानों की एक्सपर्टीज, सलाहियतें, शाकिला अलग अलग होती हैं। जमातुन नाजे बनने के लिए, आई एम गोइंग एट द बिगिनिंग ऑफ माई टॉक, डू नॉट फॉलो द ट्रेंड ऑफ दीन। ट्रेंड ऑफ रिलीजन फॉलो नहीं करें, रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजन फॉलो करें।
what deen is asking from me that I have to do and that I have to adopt. امام مالک کہتے ہیں ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، اللہ نیکیوں کو رزق کی طرح ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اور یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ نوافل کی نیکیاں، بیسڈ آن یور انکلینیشن، بیسڈ آن یور حالات، بیسڈ آن یور پرسنالٹیز. ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا کہ یہاں بیٹھ کر ہمیں موٹیویشن شروع ہو جائے کہ اب ہم سب لیکچر کریں گے، اب ہم سب صرف صدقہ کریں گے، اب ہم سب صرف والنٹیئر کریں گے. تو again same mindset, following the trends of religion. Don't do this. Follow what is required. ہر انسان سے اللہ کا دین اس کی شخصیت اور اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ریکوائرمنٹ طلب کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، the famous صحابی، مفسر قرآن جن کے لیے آتا تھا کہ he was the walking قرآن، وہ گفتگوی قرآن کی آیات کی صورت میں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے مجھے قرآن کی تلاوت سے beloved کوئی اور عبادت نہیں ہے. لائک اگین ہم نوافل کی بات کریں. اور لوگ کہتے تھے جو عبداللہ ابن مسعود کے قریب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود کو نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لائک وہ فرض روزے رکھتے تھے بٹ وہ باقی صحابہ کی طرح بے تحاشا نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ریلیجس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سب لوگ روزے ہی رکھتے رہیں گے نفلی. اگین ہم فرائض سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں جماعت الناجی بننے کے لیے، پلیز اپنے اپنے حالات سے نہیں ٹکرائیں. وہ مت کریں جو سب کر رہے ہیں. ڈو ناٹ بی اے کاپی کیٹ. Do where you can excel from your personality point of view, from your circumstances. Excel in the qualities those come easy to you, جو آپ کر سکتے ہیں. ایک بہت ایک جامع حدیث ہے. I would really like کہ میں یہ حدیث کر کے پھر I would just take 5 minutes more. میں یہ حدیث کر کے اپنا آج یہ ٹاپک کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. کتنی مرتبہ وہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ رشک 2 معاملات کے علاوہ کہیں نہیں کرنا چاہیے. انوی ہونا برا ہے، انویس ہونا برا ہے، سوائے 2 معاملات کے. کون سے 2 معاملات؟ اور اس کو نہایت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 2 لوگوں کے علاوہ کسی پہ رشک نہیں کرو. ایک وہ جو علم دیا گیا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے اور وہ اس کو پھیلاتا ہے، یعنی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشک کیا جا سکتا ہے. 2 وہ جس کو مال دیا گیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے. سب سے زیادہ لوگ اس حدیث کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ اللہ مجھے امیر کر دے تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں. اب وہ انوی کس بات پہ کر رہے ہیں جس پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اجازت ہے؟ وہ انوی صدقہ پارٹ پہ نہیں کر رہے. Listen to me carefully. They are not envying on the sadqa part. They are using the sadqa part to embrace that position. ظاہر مال آئے گا تو لائف سٹائل آئے گا، مال آئے گا تو ڈیزائرز پوری ہوں گی، مال آئے گا تو مقام آئے گا، مال آئے گا تو پریز آئے گی، اور مال آئے گا تو چلو صدقہ بھی کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ He is not saying کہ صرف یہی 2 لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، علم والے اور مال والے، تو اب سب یا تو علم والے بن جائیں یا مال والے بن جائیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ دونوں رزق ہیں اور رزق اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں، لوگوں کی نگاہ اس حدیث سے مال پر جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. رسول اللہ کی حدیث انوی پارٹ بتا رہی ہے، the benefit part. سمجھیں اس کو، the benefit part. جو مال دیا گیا ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ قابل رشک ہے. So what is the benefit part? مال والا انسان لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ہم میں سے ہر انسان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مال ہو یا نہ ہو. The benefit part is لوگوں کو فائدہ پہنچانا. مال ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کو سمجھیں. آپ جن حالات میں بھی ہیں آپ اس حدیث کے انڈر آ سکتے ہیں. If you will take the benefit part,
What is the benefit part? Superficial meanings پر مت جایا کریں. Go in depths. Go in گہرائی. Go in layers. Do some in-depth studies. Benefit part کیا ہے؟ آپ کے جو بھی ایگزسٹنگ حالات ہیں لوگوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کریں. آپ کہیں میں باہر نہیں نکل سکتی. کیا آپ کے گھر میں لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ انسانوں کے درمیان میں نہیں رہتی؟ کیا وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں؟ کیا اپنوں کو بھلائی پہنچانا زیادہ بڑا صدقہ نہیں ہے؟ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ That's the best benefit part of this hadith. آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے, take the benefit part of this hadith. اب یہ نہیں ہوگا چلو صدقہ بھی نہیں کرتی, مال ہی نہیں ہے میرے پاس. نہیں, اب مال رکاوٹ نہیں بنے گا. نہیں بھی ہے آپ تو بھی اس حدیث کے انڈر آ جائیں گی, بیکاز یو آر بینیفٹنگ پیپل ود دا مال آف لائف یو ہیو گیون یو ایز اے رسک. مال صرف دولت نہیں ہوتا, وقت, محبت, اخلاق, اعلیٰ ظرفی, درگزر کرنا, غصہ نہ کرنا, معاف کر دینا, گرجز نہ رکھنا, کینہ نہ رکھنا, یہ سب بھی لوگوں کو بینیفٹ کرتا ہے اور یہ آپ کا مال ہے. علم کے حوالے سے بھی سن لیں, بڑا جذبہ آتا ہے اچھا ہم بھی اسپیکر بن جائیں, ہم بھی, تاکہ لوگ پھر ہم پر رشک کریں, ہم بھی ٹویٹر پر آئیں, ہم بھی ایکس پر آئیں, ہم بھی یوٹیوبر بن جائیں, ہم بھی جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر آ جائیں. نہیں, look at the envious part of this hadith. Look at the envious part. آپ اپنے سرکمسٹانسز میں ہوتے ہوئے اس علم والے کی طرح لوگوں کو خیر پہنچائیں. علم والا کیا کر رہا ہے؟ the benefit part, لوگوں کو خیر پہنچا رہا ہے. آپ اپنے گھر میں لوگوں کو کتنی خیر پہنچا سکتی ہیں جب آپ ان کی ایموشنل بیماریوں پر ان کو بیمار سمجھ کر معاف کر دیتی ہیں, جب آپ ان کی برائیوں پر فوکس نہیں کرتے اور ان کی اچھائیوں پر فوکس کرتے ہیں, آپ ایک ان کو اچھا انسان بنانے کی طرف آگے پش کر رہی ہوتی ہیں. That's the benefit part. آپ گھر پہ ہیں پر آپ نے اپنی بہن کے لیے علم کی فیسیلیٹیشن کے راستے کھول دیے, آپ نے اپنے اولاد کے لیے علم کی فیسیلیٹیشن کے راستے کھول دیے. سو کمپٹیشن سمجھیں, کمپٹیشن اسپیکر بننے کا اور صدقہ کرنے کے لیے ایک بڑا ڈونر بننے کا نہیں ہے. فوکس آن دا بینیفٹ پارٹ. دا جماعت الناجی پیپل ہیو دا کوالٹی آف سابق الخیرات. اس کے لیے دنیاوی چیزیں, دنیاوی نعمتیں ہنڈرنس نہیں بنتی کہ مال ہی نہیں ہے تو صدقہ کیسے کروں, علم ہی نہیں ہے تو اسپیکر کیسے بنوں. None of it is required. Take the benefit part. لوگوں کو خیر پہنچائیں. اپنے گھر والوں سے اپنے علم کی وجہ سے نرمی سے بات کرنا, لڑائی پرولونگ نہ کرنا, اختلاف ہونے کے باوجود جھگڑے نہ کرنا, دوسروں کی زیادتیوں کے اوپر بھی مظلوم بن کر بٹ کانفیڈنس آف ایمان کے ساتھ رشتے نبھانا, لوگوں کو خیر پہنچانا ہے. حدیثوں کو غلط مت سمجھا کریں. بڑی ٹھوکر کھا رہی ہے امت اس وقت, جبھی تو ڈیلوژن اور کنفیوژن کا شکار ہے. قرآن and احادیث are for our clarity. ہم انہیں کو پڑھ پڑھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اپنی نیکیوں کو ہمیشہ کم سمجھیں. مجھے آپ میں سے ہر انسان اپنے سے بہتر لگتا ہے. ہر انسان, میری زندگی میں جتنے لوگ ہیں اور جو میرے جتنے قریب ہیں, مجھے ہر انسان اپنے سے زیادہ اللہ کے قریب لگتا ہے. لٹرلی جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سامنے والا انسان شاید حال حلیے میں آپ جیسا نہیں ہے, حال حلیے میں شاید اس وقت ابھی وہ مکمل مسلمان لگ بھی نہیں رہا, بٹ دا وے دیٹ پرسن ہیز دا کنوکشن ان ہر اور ہز دعا ود دا رب از سپر امیزنگ. آپ کہتے ہیں اس کا اللہ سے بہت اچھا تعلق ہے. لاسٹ ایگزامپل بتا رہی ہوں بس, آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز مائی ٹاپک اینڈ دا کلاس. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو ہم جانتے ہیں. عمر بن عبد العزیز عمر بن خطاب کے پوتے ہیں. the incredible human being, super incredible human being. آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں, you will be amazed. بڑا بڑا مارکا کیا. he was just 25 years old جب مدینہ کے گورنر بن گئے تھے. 40 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ایک زندگی ہے ان کی بایوگرافی میں. اور جب آپ ایج بریکٹ دیکھتے ہیں
He died at 40. شرم آتی ہے اپنی زندگیاں دیکھ کے، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ضائع کر رہے ہیں، دن اور رات کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کمایا آخرت کے لیے. He was just 40 when he died. He was 38 جب وہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے. ان 2 سالوں میں انہوں نے امت میں ٹرانسفارمیشن کھڑی کر دی تھی. ان کو وتھ کنسنسس اسکالرز ریوائیور کہتے ہیں، دا مجدد آف اسلام، پہلے مجدد آف اسلام. ان کا ایک واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں، ان کی زندگی خوبصورت واقعات سے بھری ہوئی ہے. دا ہمبلنس یو کین سی ان دس پرسن. حضرت عمر کے پوتے ہیں وہ، حضرت عمر جو کہتے تھے میں ابو بکر کو کبھی بھی نیکیوں میں بیٹ ہی نہیں کر سکتا. They always focus on the benefit part. Benefit part. That's the beauty. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک دن وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے ہوئے نکلے اپنے گھر سے. دریا کے کنارے ان کو مجاہد نظر آئے. مجاہد مفسر قرآن، جن کو آپ مفسر قرآن کے نام سے، جن کی تفسیر بہت مشہور ہے. آپ سوچیں، عمر بن عبدالعزیز عمر بن خطاب کے پوتے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مجدد اسلام ہیں، اور کیا کچھ ان کے زہد کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں جو ان کی زندگیوں میں تابعین موجود تھے. جب یہ مجاہد کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سمپل، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو دیکھا اور ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کیف القی ربی فی یوم انت فیہ ملاقی. میں اس دن اپنے اللہ سے کیسے ملوں گا جس دن آپ بھی اس رب سے ملیں گے. We simply just can't understand the feelings those Muslims had. آپ عاجزی کا لیول دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں آپ جیسا نیک نہیں ہوں، میں اس دن اپنے رب سے ملوں گا تو کس منہ سے ملوں گا. اس لیے کہ حضرت مجاہد کا یہ عمل ان کو انسپائر کر گیا تھا، بہت زیادہ انسپائر کر گیا. تو انہوں نے رشک کیا تھا حضرت مجاہد پر، اور جب انہوں نے رشک کیا تھا تو یہ ایک کیفیت تھی جو ان کے اندر آئی تھی. یعنی آپ اور میں اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم نے اپنی نیکیوں میں کانسٹنٹلی آگے بڑھنا ہے، جہاں ہم نے جماعت الناجہ میں آنا ہے. لوگوں کو بلیٹل نہیں کریں، ان کی نیکیوں پر ان کو آگے سمجھیں اپنے سے. ہمیں کیا پتا ہو کس کی نماز ہم سے بہت بہترین ہے، کیا پتا کوئی صرف 5 وقت کا نمازی ہو، صرف فرائض پڑھتا ہو، پر اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بلند ہو. کوئی انسان ہماری طرح کورسز پر کورسز نہ کرتا ہو، بٹ جب وہ دعا مانگتا ہو تو اس کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق بنتا ہو جو ہمارا زندگی میں کبھی نہیں بنا. اللہ تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کے اوپر اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے. اللہ ہماری ہر اس حاجت کو اپنی رحمت سے مکمل کر دے جس حاجت میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر ہے. اللہ ہمارے لیے ان رشتوں کو نبھانا جن کو بعض اوقات نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو آسان بنا دے. اللہ ہمارے رشتوں کو کبھی ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے. اللہ ہماری زندگی میں کبھی ہم سے ایمان کا وہ امتحان نہ لے کہ ہماری پچھلی نیکیاں ضائع ہو جائیں. اللہ آج بھی ہماری زندگی میں جو خطائیں شامل ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخشش عطا فرما دے، ان خطاؤں کو دور کر دے اور ان کو نیکیوں سے ریپلیس کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.